बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अनवर गाज़ी। इस वक्त मलेशिया के मुतालाती सफ़र पर हूँ। मलेशिया के 28 मुख्तलिफ़ सूबे हैं, उनमें से मलेशिया के 14 सूबे हैं और कोलंपुर सबसे बड़ा शहर है और उसके दारुल हुकूमत जो है इसका मलेशिया का वो है पुत्राजाया। मुख्तलिफ़ सूबों से होते हुए हम पहुँचे हैं परलिस। ये सूबे का नाम है परलिस और ये लब्बे साहिल पर वाक़ है। ये जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ये है मस्जिद। ये देखिए मस्जिद। यहाँ पर मलेशिया में हमने देखा कि समंदर के अंदर तक जाकर मस्जिद बनाने का रवाज बहुत ज़्यादा है। और ये देखें, ये परलिस का साहिल है, समंदर है इसका, और इसके साथ अंदर पानी अंदर ले जाकर ये मस्जिद बनाई गई है। और मस्जिद भी बड़ी है, ख़ूबसूरत है, साफ़ सुथरी है। और यहाँ पर बंदरगाहों के करीब, बिल्कुल करीब बनाने का इनका मकसद एक ये भी होता है कि मुसाफिरों को नमाज़ पढ़ने के लिए, ज़िक्र व अज़कार के लिए, तिलावत के लिए जगह आसानी से मैसर आ गए। ये जगह परलिस बंदरगाह है। यहाँ से फेरी जाती है, भारी जहाज़ जाता है लंकावी। सूबों में एक स्टेट है लंकावी, यहाँ का खूबसूरत तरीन इलाका है। और आजकल चूँकि छुट्टियां हैं इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। ऐसा लगता है कि खल्क़े खुदा सारी की सारी वहाँ पर तफरीह करने के लिए पहुँची हुई है। हम भी चूँकि वहाँ जा रहे हैं लेकिन फेरी में और बहरी जहाज़ में इस कदर रश है तो 4-4 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है, जबकि आम दिनों में ऐसा नहीं हुआ। फिर मलेशियन हुकूमत ने एक अच्छा काम ये किया है कि पोर्ट के करीब इस तरह की सराय बना दी। ये आप सराय देख रहे हैं, एक मैं दूर से दिखाता हूँ। ये देखें, साफ़ सुथरी सराय और बैठक बना दी है कि मुसाफिर आराम से इस तरह मौलाना साजिदुर रहीम साहब, मौलाना मसूद अहमद साहब और दीगर हजरात यहीं बैठकर आराम कर रहे हैं। आराम से यहाँ बैठे रहें। आगे टेबल रखी हुई है, इस पर आप किताब का मुताला करें, ज़िक्र व अज़कार करें, बैठे रहें और चारों तरफ के मनाजिर देखें। इस तरफ सामने आप देखें तो माशाल्लाह हरियाली ही हरियाली है, साफ़ सुथरा और पुरफ़िज़ा मकाम है। जबकि आप दूसरी तरफ देखें तो सामने मस्जिद नज़र आती है। यहाँ से उठकर आप मस्जिद में चले जाएँ, ज़िक्र करें, नमाज़ पढ़ें और वहाँ पर लेटे रहें। और मज़ीद आप तफरीह करना चाहें, बहुत सारे लोगों को साहिल पसंद आता है तो आप साहिल किनारे चहलकदमी करें। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपने कुछ ख़रीदारी करनी है, चीज़ें ख़रीदनी है, तो यहाँ से इस तरफ निकल जाएं। ये बाज़ार है, आप बाज़ार में चले जाएं। तो ये कौमें जितनी भी तरक्की याफ्ता कौमें होती हैं या पढ़ी लिखी कौमें होती हैं, वह अपना कीमती वक़्त ज़ाया नहीं करती, अपने वक़्त को किसी न किसी काम में लाते हैं। या वो आराम करते हैं या बाज़ारों में जाके ख़रीदारी करते हैं, मस्जिद में जाके ज़िक्र व अज़कार करते हैं, इबादत गाहों में जाके वो अपने अपने उसमें इबादत करते हैं या घूमते फिरते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो ये तमाम तर सहूलियात यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह अगर आपको 4 घंटे 5 घंटे भी इंतज़ार करना पड़े तो वह इंतज़ार बोझ नहीं आप पर बनेगा। ठीक है, अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ से मस्जिद। असल यहाँ पर मैं आपको मस्जिद दिखाना चाह रहा था। ये मस्जिद जो पानी के अंदर बनी हुई है, और फिर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ के ये पोर्ट के अंदर भी दिखाऊं और बड़े ये फेरी हैं, बहरी जहाज़ हैं, इनका भी अंदर से विज़िट करवाएं, वो इंशाल्लाह दूसरी नशिस्त में। ये साहिल है और इसमें नहाने की भी इजाज़त है, लेकिन वो आगे जाकर। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मसूद साहब। मौलाना मसूद साहब से हम पूछते हैं इस इलाके के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मौलाना मसूद साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि ताला। सबसे पहले तो आप अपना तारुफ़ करवाएं ज़रा, आपने कहाँ तालीम हासिल की, कहाँ पढ़ा? मैंने शोबा कुतुब जामिया इस्लामिया बाबुल खेरड़ पक्का से 2007 में फ़राग़त है। उसके बाद फिर दारुल कुरान वहाँ हिफ़्ज़ मौलाना कारी जमील रहमान साहब के पास, तो उसके बाद फिर 1 साल वहीं पे ख़िदमत की।
اس کے بعد قاری صاحب کے مشورے سے ان کی تشکیل پہ پھر یہاں ملیشیا آنا ہوا. یہاں کا صوبہ ہے کڈا، وہاں کے شہر جیترا میں، وہاں پہ مدرسہ ہے، تو وہاں پہ خدمت انجام دے رہے ہیں ماشاء اللہ. 8 سال سے. کیسا لگ رہا ہے ملیشیا میں آنا، ملیشیا میں رہنا، ملیشیا میں گھومنا، ملیشیا میں پڑھنا، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ، اس لحاظ سے کہ یہاں یہ ملیشیا پرامن ملک ہے، کوئی شور شرابہ وغیرہ نہیں ہے، پرامن ملک ہے اور صاف ستھرا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. لیکن پھر بھی اپنا دیش اپنا ہی ہے. ہاں 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 ہاں، اپنا دیش اپنا جی اپنا دیش واقعتاً اپنا ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ اس وقت ہم جہاں پر بیٹھے ہیں، جس ساحل پہ بیٹھے ہیں، ملیشیا کے کتنے صوبے ہیں اور ان میں سے یہ کون سا ہے؟ ملیشیا کے کل 14 صوبے ہیں. تو اس وقت جہاں پہ موجود ہیں اس کا نام ہے پرلس. جی پرلس میں موجود ہیں. پرلس صوبے کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر پورٹ ہے. ہاں جی. اور یہاں سے پورٹ میں جو ہم بیٹھتے ہیں کشتیوں میں، تو یہاں سے کشتیاں کہاں کہاں جاتی ہیں؟ یہ فیریاں بحری جہاز کہاں جاتے ہیں؟ یہاں سے تھائی لینڈ کے لیے بھی ہے فیری. یہاں سے آپ کو پیننگ بھی ملے گی. پیننگ، تھائی لینڈ، کولا کڈا. تو انڈونیشیا کی بھی ہے یہاں سے فیری. اچھا جی. تو ابھی ہم لنکاوی جا رہے ہیں. ابھی 10 منٹ کی. اچھا دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے، یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے، جی تو یہ ہم نے اور جگہ بھی دیکھا کہ بہت سارے ملیشیا کے لوگ جو علاقے سمندر پر واقع ہیں، ساحل سمندر پر، وہ مسجدیں پانی کے اندر جا کے بناتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ جی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک تو یہاں پہ ان کو لوگوں کو مشکلات سے بچانے کی، جیسے سواری سے اترنے کا نماز کا ٹائم ہے تو بجائے تلاش کرنے کے تو ساتھ ہی بالکل انہوں نے فیری کے ساتھ ہی بنائی تاکہ اپنے نماز پڑھنے کے لیے لوگوں کو اگر اس میں کچھ دیر ہے فیری میں تو یہاں پہ آ کے آرام بھی کر سکتے ہیں. اچھا دوسری یہ بتائیں کہ یہاں کی مساجد بہت خوبصورت ہوتی ہیں، ترکی طرز اسٹائل پہ بنائی گئی. یہ مسجد حکومت بناتی ہے، سرکاری تو حکومت کے اندر ہے. وہ بناتے ہیں. جی حکومت. یہ جتنی مسجد جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حکومت کی بنائی ہوئی ہے؟ جی حکومت کی ہے. اچھا یہ حکومت کے عوام نہیں بناتے جیسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ اکثر مساجد عوام کی بنی ہوئی ہوتی ہے؟ نہیں. اچھا گورنمنٹ کی. اچھا یہ گورنمنٹ کی مسجد ہے. جی. اور یہ جتنی وہ جو مسجد ہم پہ کل دیکھ رہے تھے بڑی مسجد ہے، وہ بھی ساری حکومت کی؟ جی حکومت کی. اچھا یہاں پر تعلیمی سسٹم کیا ہے مدارس میں یا مساجد میں؟ مساجد میں عموماً یہاں پہ درس ہوتا ہے. اچھا. اور اس طرح فجر کے بعد بھی 1 گھنٹہ اشراق تک. اچھا ابھی ہم آئے تھے اس مسجد میں تو یہاں پر درس ہو رہا تھا. جی. وہ کسی نے بتایا کہ یہ صرف خواتین کے لیے درس ہو رہا ہے. جی. اس کا مطلب ہے خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے سب جی الگ ہے. جی درس کے حلقے الگ الگ رکھتے ہیں. جی. اور یہ خطیب ہوتے ہیں، جی یہ پرائیویٹ ہوتے ہیں یا یہ بھی سرکاری علماء کرام ہوتے ہیں؟ یہ حکومت کے اس میں ہیں. ہاں ہم چپلیاں اتار دیں؟ جی چپل اتار دیں. جی. اچھا جی یہاں پر مساجد کے باہر چپلیں لوگ اتار دیتے ہیں، کوئی خطرہ نہیں چوری ہونے کا خطرہ نہیں ہے؟ مولانا ایسے ہی ہے؟ ہاں جی کوئی خطرہ نہیں. چپل چوری ہوئی؟ نہیں. کتنے دفعہ آنا ہوا، سال میں 4-5 دفعہ آنا ہو تو کبھی الحمدللہ ایسا نہیں ہوا. اچھا یہاں پر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ہر مسجد کے باہر اس طرح کے پارک بنے ہوئے ہوتے ہیں. جی. یہ پارک یہ ان کی ویٹنگ، وہاں پہ رش ہے تو یہاں پہ تفریح کے لیے یہاں پہ لوگ بچے جب خواتین بھی چونکہ مسجد میں آتی ہیں. جی. کہاں سے جانا ہے مسجد میں اندر؟ چلیں یہاں سے. ہاں جی. مسجد اندر سے دیکھتے ہیں. تو اچھا یہ جو آپ بتا رہے تھے مسجد میں جو تعلیم دینے والے علماء کرام ہوتے ہیں جی یہ سرکاری ہوتے ہیں یا پرائیویٹ ہوتے ہیں؟ حکومت خود دیتی ہے؟ جی. اچھا. اور یہاں کے جو مدارس ہوتے ہیں جی آپ ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہم مسجد کے اندر آ گئے اور مسجد کے دیکھو سمندر میں بنی ہوئی ہے اندر جا کے، ہے نا؟ جی. پانی کے اندر. جی سمندر. اچھا یہاں کے جو مدارس ہیں اس میں جو تعلیم دی جاتی ہے جی وہ بھی سرکاری ہوتی ہے یا مستورات کے لیے؟ گیٹ ہیں جی 2 مسجد میں داخل ہونے کے، ایک مستورات کے لیے اور ایک مردوں کے لیے. مکمل ایسی مسجد ہے، مکمل ایسی مسجد ہے، صاف ستھری مسجد. ہاں جی صاف ستھری ماشاء اللہ. دیکھ رہے ہیں جس طرح کیسے صاف ستھری اور ٹھنڈی. مسافروں کو مشکلات سے، نمازیوں کو پڑھنے کے لیے، عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے. سبحان اللہ. یہ جو کیا نام علاقے کا؟
پرلیس کے صوبہ پرلیس میں ساحل کے کنارے بنی ہوئی ہے، بلکہ سمندر کے اندر بنی ہوئی ہے۔ ہم اس مسجد کے اندر ہیں بالکل۔ یہاں پر خواتین کا درس ہو رہا تھا۔ یہ دیکھیں خواتین، دور سے آپ دیکھیں خواتین بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہاں پر یہ درس ہو رہا ہے باقاعدہ خواتین کے لیے، وہ ذکر و اذکار کرتی ہیں اور ان کے لیے بیانات ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں مسجد کے اندر سے ہم ساحل کا نظارہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ مسجد کا محراب ہے جو بالکل سمندر کے اندر واقع ہے۔ اچھا مولانا مسعود صاحب، یہ بتائیں کہ یہاں پر اکثر مزار جو ساحل کے کنارے واقع مسجدیں وہ پانی کے اندر بنائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے خوبصورتی کے لیے ہاں جی، اور کشش تاکہ دوسروں کو، عوام کو مسجد کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، شہر کی سیر ہے والی بات کی۔ اچھا، یہاں مسجد میں ذکر و اذکار بھی بہت کرتے ہیں نا، جیسے کہ لکھا ہوا ہے۔ جی جی ماشاءاللہ، مسجدوں میں جی ترتیب ہے۔ ہم نے دیکھا مسجد میں کہ ہر نماز کے بعد آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اس طرح ذکر کرتے ہیں، اور امام ذکر کرواتا ہے اور باقی سارے لوگ اس کے ساتھ پڑھ کے ادا کرتے ہیں۔ یہ جی ممبر ہے، ممبر ماشاءاللہ مسجد کے اندر جو سمندر میں واقع ہے اس کی مسجد ہے، اس میں مسجد میں یہ قرآن مجید اس طرح کر کے لکھا ہوا ہے، اور یہاں پر بیٹھنے کی جگہ ہے۔ آ جائیں، اس کا تھوڑا سا تعارف ہو کہاں؟ ہاں یہ اسی لیے رکھا ہوا، ہاں، یہ اسی لیے کہ یہاں پہ ابھی تو ماشاءاللہ کافی ہو گئے ماشاءاللہ حفاظ۔ یہ پہلے آج سے 8-10 سال پہلے یہاں پہ حفاظ بہت کم تھے، تو یہ جگہ اسی لیے بنائی گئی کہ یہاں کے بڑے قرآن پاک ہے، قرآن پاک سامنے رکھے، امام صاحب قرآن پاک دیکھ کے نماز میں قرآن پاک دیکھ کے پڑھتے تھے۔ اچھا، یعنی یہ لیکن اب ایسا نہیں یہاں ہے، قرآن رکھا ہوتا کہ امام صاحب اس کو دیکھ کے پڑھتا تھا۔ ہاں جی، اس سے بڑا قرآن یہاں کھول کے سامنے امام نماز پڑھا رہے ہیں۔ یعنی 1960-70 کی ہاں بات جی ہوتی ہے۔ جی جی یہاں پر حفاظ نہ ہونے کے برابر تھے، مدارس نہ ہونے کے برابر تھے۔ 1970 کے بعد یہاں مدارس بڑے بڑے بنے ہیں، اور اس وقت 1200 سے اوپر مدارس ہیں، اور حفاظ بھی بچے بہت ہیں۔ کتنے کے حفاظ ہوں گے جو مدارس میں پڑھتے ہیں، حفظ کر چکے مدارس سے؟ ہیں ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں جی۔ اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ وہاں جس طرح سے لورنگ الف سے اب تک کی جو حفاظ کی تعداد ہے اب تک جو فارغ ہوئے ہیں تقریباً وہ بھی 1000 سے اوپر ہیں، صرف ایک مدرسے سے۔ جی جی حفاظ جی۔ اچھا، یہ جی دوسری بات عائشہ میں ہم نے دیکھا کہ لوگ نماز سے بہت پہلے یہاں پر آ جاتے ہیں۔ ابھی نماز میں تقریباً کتنی دیر ہے؟ نماز میں پونا گھنٹہ باقی ہے، نماز میں پونا گھنٹہ باقی ہے، لیکن ابھی سے نمازیوں کو آپ دیکھیں کہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نمازیوں کو، یہ دیکھیں بالکل پورٹ پر واقع مسجد۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، مسافروں کو سہولت کے لیے۔ یہ دیکھیں پورٹ ہے، یہاں سے جا رہی ہے، اور یہ مسجد ہے، اور یہ مسافر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی بالکل ساحل سمندر کے اندر اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور اندر مسجد میں ہیں۔ آج یہ جو مسجد ہے، یہ مولانا مسعود صاحب جیسے بتا رہے تھے کہ یہاں پر لوگ بہت پہلے آ جاتے ہیں مسجدوں کے اندر، اور مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور نماز ختم ہونے کے کافی دیر بعد جاتے ہیں۔ مسجدیں یہاں پر بہت آباد ہیں، اور مسجدیں ہیں بھی خوب پر بنائی گئی یہ مساجد ہیں، ایسے ہی نا حضرت؟ جی۔ اور ہم نے دیکھا کہ اچھا وہ جو ذکر کروا رہے تھے اس ذکر کو کیا کہتے ہیں یہاں پر؟ وہ جو کل جو کروا رہے تھے ذکر، اس کو قریب کریں، وہ جو کل نہیں ذکر کروا رہے تھے آپ کے مدرسے میں؟ جی جی ہاں، وہ نعت پڑھ رہے تھے، ذکر نشید کہتے ہیں اس کو میں، نشید جی نشید لازمی ہوتی ہے سب کے لیے۔ نشید ہاں جی، جمعرات کی جو ان کی مجلس ہوتی ہیں ہر جمعرات کو مسجدوں میں سورہ یاسین، ہاں اس میں پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ مسجد کے باہر کے مناظر ہیں۔ نماز میں بھی آدھا پونا گھنٹہ باقی ہے، لیکن چوک در چوک لوگ آ رہے ہیں۔ یہاں پر تمام مساجد میں خواتین کے لیے جگہ ہوتی ہے؟ جی، تمام مساجد میں خواتین کے لیے علیحدہ جگہ، چھوٹی بڑی مساجد میں جو محلے کے اس میں بھی، اور بڑی مساجد میں بھی خواتین کے لیے جگہ مخصوص ہے۔ جی، یہ آپ دے رہے مسجد سے باہر نکلنے کا راستہ ہے، اور مسجد سے جیسے آپ باہر نکلیں تو
اس طرح یہ پارک ملیں گے. تو پارک میں بچے اور خواتین عموماً بیٹھ جاتے ہیں اور مرد نماز پڑھتے ہیں. خواتین میں سے جو نماز پڑھنا چاہے اس کے لیے مسجد میں جگہیں بنی ہوتی ہے, مخصوص جگہ بنی ہوتی ہے, وہاں جائیں. اور تمام مساجد میں ہم نے یہ دیکھا یہاں پر کہ یہ دیکھیں یہ پورٹ ہے, اس کے ساتھ یہ پارک بنا ہوا بڑا, یہاں پر بچے اور خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, کھانا بھی ساتھ لے آتے ہیں, کھانا بھی یہاں کھاتے ہیں. یہ مسجد ہے, یہ دیکھیں. اور مسجد کے اندر مرد چلے جاتے ہیں. خواتین میں سے جو نماز پڑھنا چاہیں اس کے لیے الگ سے جگہ بنی ہو. عموماً تہ خانے میں جگہ ہوتی ہے یا سائڈ سے مسجد کے کنارے پر ان کے لیے جگہ بنا دی جاتی ہے. اس میں ان کے لیے وضو کا اور بیٹھنے کا, نماز پڑھنے کا با پردہ اہتمام ہوتا ہے, پردے کا اہتمام ہوتا ہے ہر چیز کا. اور بڑے یہاں پر پردے کی بھی بڑی پابندی کی جاتی ہے. مساجد کے اندر جب لوگ آتے ہیں تو بڑے اچھے طریقے سے اس کے خیال رکھا جاتا ہے. میں نے بتایا نا آپ کو کہ ملائیشیا کے کتنے 14 صوبے ہیں نا, 14 صوبوں میں سے ایک پرلیس ہے, یہ پرلیس. اور دوسرا ہے لنکاوی جو خوبصورت جگہ, اور اس میں جانے کے لیے 2 ہی راستے ہیں, یا آپ سے ہوائی جہاز کے ذریعے سے جائیں یا پھر آپ جائیں اس کے بحری جہاز کے ذریعے سے. تو اکثر لوگ چونکہ یہ سمندر کا سفر بھی اس کا کرنا چاہتے ہوتے ہیں, فیری کا اور بحری جہاز کا اور شپ کا سفر بھی بڑے مزیدار ہوتا ہے. تو کبھی ہوائی جہاز میں چلے جاتے ہیں اور کبھی فیری میں. ہم چونکہ پہلے سفر کر چکے تھے ہوائی جہاز میں تو ہم نے سوچا ہم بھی فیری میں جائیں, لیکن فیری میں آج ہمیں ٹکٹ نہیں اب تک ملے, اور 4 بجے 5 بجے تک ٹکٹ ہیں. اور ابھی ہم یہ سرائے بنی ہوئی ہے یہاں پر پوری, تو اس سرائے میں بیٹھے رہے, تھوڑی دیر ٹھنڈی ٹھار ہوا تھی اور موسم اچھا تھا. سامنے دیکھیں آپ باغیچہ ہے پورا, اور اس کے بعد یہ مسجد بنی ہوئی ہے. تو بہت مسجد ابھی ہم نے آپ کو دکھائی کہ کس طرح مسافروں سے اور نمازیوں سے بھری ہوئی تھی. یہ دیکھیں مسجدیں یہاں پر الحمدللہ آباد ہیں. فجر کی نماز کے بعد بھی درس ہوتا ہے, ظہر کے بعد بھی درس ہوتا ہے, 12 بجے عصر کے وقت بھی ہوتا ہے, کبھی مردوں کے لیے, کبھی خواتین کے لیے, کبھی بچوں کی کے لیے. مسجد یہاں پر صحیح معنی میں اسلامک سینٹر ہے. مساجد اسلامک سینٹر ہے, کلچر سینٹر ہے. تو نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ دیگر تعلیمات کے لیے, بچوں کی تربیت کے لیے, حج تربیت کے لیے, اور اسی طرح دیگر عبادات کے موقعوں پر یہ مسجد کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے. اور مسجد میں خواتین, ابھی جب ہم آئے تھے تو اس مسجد کے اندر خواتین کے حصے میں خواتین کو نماز سکھانے کا طریقہ بتایا جا رہا تھا, اور بچوں کے لیے بھی, نوجوانوں کے لیے بھی الگ الگ پروگرامات ہوتے ہیں. یہاں پر صحیح طریقے سے مسجد کا استعمال ہے. ہمیں کو بھی چاہیے کہ مسجد کو اسلامک سینٹر کا درجہ دیں, اور ہر وقت ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی درس ہونا چاہیے, اور متفرق لوگوں کے لیے متفرق دروس ہونے چاہیے. اور مسجد میں بھی یہ ہے کہ صحیح معنی میں اس کا استعمال ہونا چاہیے, تربیت کا ہونی چاہیے. جیسے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام مسجد میں بیٹھے. درسقرآن.com پر آپ ملائیشیا کے سے لائیو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. یہ پروگرام کیسا لگا ضرور آگاہ کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.